सर्द मौसम की बोझल दोपहर ढल रही थी। सोगार सी खामोशी हर समत तारी थी। रस्सी से सूख जाने वाले कपड़े उतारते हुए उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा था। फिजा में तैरते परिंदे की चुपती आवाज भी सन्नाटे को तोड़ने में नाकाम थी। सन्नाटा अगर वजूद में उतर जाए तो रूह तक में अपने पंजे गाड़ देता है। फिर इससे निजात हासिल करने के लिए कोई गैबी कुव्वत ही दरकार होती है। वहशत से घबराकर उसने गहरी सांस ली थी। रस्सी पर लटकी आखिरी चादर खींचकर उसने बाजू में संभाल ली थी कि तभी डोरबेल की तेज चिंगाड़ती आवाज पर वो चौंकी। वो छत की बाउंड्री की दूसरी तरफ आई थी। नीचे सहन में अपनी चूजों के साथ मसरूफ सोनू गेट की सिमत दौड़ चुका था। अंदर आते शख्स की निगाह गैर इरादी तौर पर ऊपर बाउंड्री की जानिब उठी थी, मगर अगले ही लम्हे वो निगाहों का जाविया बदलता गेट बंद करने लगा था, जबकि दूसरी जानिब वो नागवारी के साथ बाउंड्री से हटकर धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब फड़ गई थी। कपड़ों का ढेर सेन में रखते तख्त पर रखती वो उधर भागते चूजों को पिंजरे में डालने की कोशिश में लग गई थी। सोनू आने वाले शख्स का ऐसा दीवाना था कि अपने चहीते चूजों को भी भूल गया। अब अगर उसकी बेखबरी में बिल्ली एक भी चूजे को हड़प कर जाती तो उसने आसमान सर पर उठा लेना था, और वो तो अब इसका एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोनू तो अभी इतना नासमझ और मासूम था कि बाप के साय से महरूम हो जाने के नुकसान की संगीनी से भी अनजान था। अभी दिन ही कितने हुए थे। भयानक सानिये से गुजरे गम से चूर होने के बावजूद इसे खुद को मजबूत ही रखना था। बरामदे में आती वो एकदम ठिठकी थी। कमरे से बाहर आती आवाजों में उसे अपना नाम सुनाई दिया था। तजस्सुस के साथ वो दबे कदमों खिड़की के करीब हो गई थी। वलीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मिजाब को किसी की बात बताऊं। सायरा हमेशा मिजाब के अब्बू की जिंदगी में यही कहती रही कि इनको सिर्फ मिजाब से गर्ज है, जहेज के नाम पर एक गिलास की भी जरूरत नहीं। अब जबकि मिजाब के अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे तो मुतालबा कर रही हैं ये घर मिजाब और सुबहान के नाम कर देने के लिए। बिल्किस बानो का लहजा इंतहाई परेशान कुन था। फूफो जान, इसमें हैरत की बात मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। नज़ीर अंकल सादा इंसान थे, खुलूस और लालच में फ़र्क नहीं समझ सके। मगर आप ये गलती मत कीजिएगा। आप इनके हर रिश्तेदार को कह दें कि आपके शोहर की हर चीज़ पर सिर्फ इनकी बेटी का नहीं, आपका और सोनू का भी हक है। ये घर अगर आपने मिजाब के नाम कर दिया तो फिर देर नहीं लगाएगी वो आपको और सोनू को इस घर से निकालने में। आप मिजाब की खालों को साफ इनकार कर दें। इसके बाद वो अपने बेटे का रिश्ता मिजाब से कायम रखती हैं या नहीं, ये उनकी मर्जी। औलीद के नागवार लहजे पर बाहर मिजाब के तन बदन में तो आग सी लग गई थी, मगर वो शदीद धक्के से दम्बकूद थी। सायरा इसकी खाला होने वाली सास थी। इसके वहमो गुमान में भी न था कि वो इस किस्म का मुतालबा भी कर सकती हैं। कैसे साफ इनकार कर दूं? सायरा ने कभी मुझे अपनी बहन की जगह पर और मिजाब की माँ के मुकाम पर तस्लीम ही नहीं किया। हमेशा मुझे मिजाब की सौतेली माँ और उसके अब्बू की दूसरी बीवी की ही नज़र से देखा। कोई वावेला ही ना उठ जाए। उन्होंने कह दिया है कि अगर मैं राजी ना हूँ तो वो शादी की तारीख तय करके सुबहान को इंग्लैंड से बुला लेंगी। बहुत खूब। सुबहान अगर इतना ही ताबेदार तो 3 सालों में इसका एक फ़ोन क्यों ना आया? नज़ीर अंकल की बेटी का शादी का अरमान लेकर इस दुनिया से चले गए। उनकी ज़िंदगी में ये मुतालबा क्यों ना किया गया? ये शादी है या सौदा? ये लालची लोग उनके गुजर जाने के इंतज़ार में थे क्या? नज़ीर अंकल ने ही सुबहान को बाहर भेजने के लिए लाखों रुपए बतौर कर्ज दिए थे, वरना क्या था वो यहाँ। आहिस्ता बोलो, मिजाम ने सुन लिया तो। बिल्किस बालों ने होलकर उसे रोकना चाहता। कब तक छुपाएंगी इससे? आवाज़ नीची रखो। जो नाहक किसी के हक पर कब्जा जमा रहा हो वो जानती है उसके रिश्तेदार लालची और खुदगर्ज हैं। नज़ीर अंकल की वफात के तीसरे दिन तक ही उनके रिश्तेदार निशानी के तौर पर उनके इस्तेमाल की एक एक चीज़ उठाकर ले गए, और जो जिंदा निशानियां इनको दरबदर करने की प्लानिंग की जा रही है। स्वयं की बिरयानी में मुर्गी की टांगें ढूंढने वाले, कौरमे में बोटियां, ऐसे भूखे नंगे लोग हैं ये। एकदम वो चुप होता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो बिपरे हुए चेहरे के साथ कमरे में आई थी। बिल्किस बानो इसके तेवरों पर घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आपको एक बात समझ नहीं आती? कितनी बार कहा है आपसे कि इस घर के मामलात का रोना मत रोया करें हरेरे गैरे के सामने। वो बिल्किस बानो पर चीखती वलीद का पारा चढ़ा गई थी। ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज से बात करो इनसे। अपने घर में मुझे किस तरीके से किससे बात करनी है मैं जानती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे मुंह उठाकर हिदायत देने वाले? वो भड़क कर वलीद पर बरसी थी। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं, और घर का मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। फुप्पो जान और सोनू की हक तलफी की भी कोशिश हुई तो मैं बोलूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। खामोशी से अपने लालची रिश्तेदारों को समझा दो, फुप्पो जान और सोनू का हक हजम करने की कोशिश वो ना करें। इन दोनों की इज्जत और अहमियत वो देंगे तो इस घर में कदम रखेंगे, वरना नहीं। वो गजीले लहजे में फैसला सुना रहा था। तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि इस घर में कौन कदम रखेगा और कौन नहीं? हम लोग लालची और भूखे नंगे, तो फिर क्यों आया था तुम्हारा बाप अपनी बेवा बहन के लिए मेरे बाप के तलुए चाटने?
حلق کے بل وہ چیختے بلکیس بانو کو سخت کر گئی تھی، جبکہ ولید کا چہرہ غصے میں تپ اٹھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ شدید تیش میں دھاڑا تھا۔ ولید خاموش ہو جاؤ، میں بات کر لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ بگڑتی صورتحال پر بلکیس نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا تھا، مگر وہ جھٹکے سے بازو ان کی گرفت سے نکال گیا تھا۔ آپ کیا بات کریں گی؟ پہلے کبھی آپ کی کسی بات کو اہمیت دی گئی ہے جو اب یہ آپ کی کوئی بات سنے گی؟ آج اس نے میرے باپ پر انگلی اٹھائی ہے، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ شعلہ بار نظروں سے مزاح کو دیکھتا وہ شدید اشتعال میں تھا۔ میرا باپ میرے سر پر نہیں رہا تو آج تم بھی بے خوفی سے اپنی اوقات پر اتر آئے ہو، تو پھر میرے خاندان پر ہی الزام کیوں؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی، کیونکہ تمہارے خاندان کا منہ ان کی اوقات سے زیادہ کھل چکا ہے۔ اب اگر تم نے یا تمہارے خاندان کے کسی فرد نے پھپھو جان اور سونو کے ساتھ کوئی ناانصافی یا گستاخی کی تو سب سے پہلے تمہیں اس گھر سے نکال کر سڑک پر پھینک آؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہارا کون رشتے دار تمہیں گھاس ڈالتا ہے۔ تم مجھے سڑک پر پھینکو گے؟ بھڑک کر وہ چلاتی اس کے مقابل آئی تھی۔ میزاب اس کے اڑتے ہاتھ پر بلکیس بیگم دہل کر چیخی تھی، جبکہ ولی سرت سے اس کی کلائی پکڑتا اس کا ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے روک گیا تھا۔ لالچی تم ہو، تمہارے ارادوں میں فتور اور نیت میں بھی۔ مجھے میرے خاندان سے کاٹ کر تم اپنا راستہ صاف کر رہے ہو۔ تم اس گھر پر میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتے ہو، مگر کان کھول کر سن لو، تم پھپھو بھتیجے کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی کلائی اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتی وہ گرا رہی تھی۔ ولید کے رگوں میں لہو بول اٹھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا وہ بلکیس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو دوپٹہ چہرے میں چھپائے گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ سن لیا آپ نے یا ابھی بھی کچھ سننا باقی ہے؟ سلگتے لہجے میں وہ بلکیس سے مخاطب تھا، جو اذیت سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اگر آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ گھر سے جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو میرا مرا منہ دیکھیں گی آپ۔ جرانہ انداز میں بول کر وہ ان کا ہاتھ پکڑے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ ایک چیز بھی نہیں لینی اس گھر سے۔ سونو باہر آؤ جلدی۔ باہر نکلتا وہ سخت اور بلند آواز میں سونو سے مخاطب تھا، جو دیوار سے لگا سہما کھڑا تھا۔ ولید کے باہر جاتے ہی وہ سن کھڑی میزاب کی طرف بھاگا آیا اور اس سے لپٹ کر سسکیاں بھرنے لگا۔ میزاب کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس سنگین صورتحال نے اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑا دیا تھا۔ سونو کو مضبوطی سے خود سے لگائے وہ باہر سے بلند ہوتی ولید کی آواز سن رہی تھی۔ اس کے لیے اس کے رشتے دار کافی ہیں، اسے آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ سے اس کا کوئی تعلق اس کے باپ کے ساتھ ہی قبر میں اتر گیا ہے، اور ابھی کتنی ذلت سمیٹنی ہے آپ کو اس کے ہاتھوں۔ مت روئیں اس کے لیے، مت فکر کریں، اسے سنبھالنے کے لیے اس کے رشتے دار بہت ہیں۔ اس کی اشتعال انگیز آواز سنتی میزاب کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ سونو کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ تبھی وہ جاہرانہ تیوروں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ سونو کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ چلو یہاں سے۔ اس نے تیج میں سونو کو میزاب سے الگ کرنا چاہتا کہ وہ بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ میزاب تڑپ اٹھی تھی۔ تم اس طرح زور زبردستی نہیں کر سکتے، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ کانپتی آواز میں چیخی تھی۔ جس عورت کی تمہاری نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں تو اس کی اولاد سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ گھبراتے ہوئے وہ سونو کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ۔ غصے میں پاگل ہوتی وہ اس پر چپٹی تھی، مگر اگلے ہی پر اسے پرے ہٹانے پر بری طرح سے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اب اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو، سمجھی؟ غصے میں تپتے اس کے چہرے پر اس کے لہجے میں کچھ ایسے سخت تاثرات تھے کہ میزاب کی آواز بند ہو گئی تھی۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ساکت کھڑی خالی دہلیز کو دیکھ رہی تھی۔ سونو کے رونے کی آواز دور جاتی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی، اور پھر محب سناٹا ہر سمت پھیل گیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے دل میں بھڑکتی آگ اگلنے کے بعد اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ آگ کوئی بھی ہو سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ دل و دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بلکیس اسے اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، بالکل تنہا۔ اب اس کے چاروں طرف سناٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آگ تو اور بڑھ گئی تھی، جلن تو اب کسی طور کم نہ ہوئی تھی۔ وہ تو اس شخص کو اذیت سے دوچار کرنا چاہتی تھی جس کا لگایا ہوا زخم آج بھی رس رہا تھا۔ کچی عمر کے خوابوں کو جو آگ اس شخص نے لگائی تھی، اس آگ کی جلن کو آج بھی اسے بیعدت کر کے اپنے عروج پر تھی۔ بلکیس بانو جب اس کے باپ کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی تو اس وقت وہ کم عمر تھی، مگر سمجھدار اور اسکول کی ذہین طالبہ تھی۔ بلکیس نذیر الحسن کی دیرینہ دوست اعظم کی بہن تھی۔ ان کے پہلے شوہر شادی کے چند ماہ بعد ہی کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے تھے۔ نذیر الحسن جن دنوں سنجیدگی سے دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے تاکہ گھر اور بیٹی کی طرف سے ان کی فکر دور ہو جائے، تو اس دوران اعظم نے خود ہی بلکیس کے بارے میں نذیر الحسن سے بات کی تھی کہ اس رشتے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ نذیر الحسن کو اپنے گھر کے لیے ایک ذمہ دار عورت کی ضرورت تھی، جبکہ بلکیس ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج کے لیے بھی بہت مہربان اور شفیق ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ان سے مزاج کا وہ تعلق استوار نہ ہو سکا تھا جو اس رشتے کا حق تھا۔
اور اس کی سب سے اہم وجہ مزاح کی وہ ننیالی رشتے دار تھے جو کہ بلقیس کو مزاح کی مرحوم ماں کی جگہ قبول کرنا ہی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ مزاح کبھی بلقیس کے قریب نہ ہو سکی، مگر اس نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ نذیر الحسن اس سے ناراض یا بدگماں ہوتے۔ مزاح ان سے خاصا ڈرتی تھی کہ بنیادی طور پر نذیر الحسن مذہبی، تنگ نظر اور سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ مزاح کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس تھے، مگر اس کی فرما برداری کی وجہ سے اسے بے تحاشا چاہتے بھی تھے۔ بے جا سکتی روک ٹوک میں مزاح کی بہتری ہی چھپی ہوئی تھی۔ کچھ یہی وجوہات تھیں کہ بلقیس کی مداخلت کے باوجود انہوں نے اسے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ البتہ اس کے پرائیویٹ تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مزاح کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ مگر باپ کے رعب اور اپنی فرما برداری کے پیش نظر اسے صبر اور شکر کرنا ہی تھا۔ ان دنوں وہ فرسٹ ایئر کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی جب سونو کی پیدائش نے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ سونو کے ننھے وجود نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اس کے سارے کام بخوشی اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ سونو کے لیے اس کی اتنی محبت دیکھ کر بلقیس بہت خوش تھی۔ ادھر آدم نے بلقیس کی شادی کر دینے کے بعد اکلوتے بیٹے کو ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ بیوی ان کی حیات نہیں تھی۔ مزاح سے اب ایک رشتہ بن گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ عادت کے مطابق ان کے سامنے بہت کم آتی تھی۔ سونو کی پہلی سالگرہ پر اعظم اور ولید کے ساتھ محدود مہمانوں میں ان دونوں کے علاوہ کوئی شامل نہیں تھا، حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ اس کی اکلوتی دوست کلاس فیلو اور پڑوسن شمع بھی سالگرہ میں آئے، مگر نذیر الحسن نے صاف منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شمع کے ماڈرن طور طریقے، اونچی آواز میں بولنا، کیکے لگانا نذیر الحسن کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ ان کے گھر جانے کی اجازت بھی مزاح کو کبھی نہیں ملی تھی، البتہ وہ بے دھڑک صحن سے، دیوار سے یا چھت سے لٹک کر مزاح کو پکار لیتی۔ اس طرح بات چیت ہوئی جایا کرتی تھی۔ مزاح کے گھر کے ماحول کی وجہ سے، خصوصاً نذیر الحسن کی وجہ سے، شمع بھی بہت کم آمد و رفت رکھتی تھی۔ مزاح کو اس کی آزادی پر بہت رشک آتا تھا۔ مزاح جب اس سے اس کے کالج کی فرینڈز کی باتیں سنتی تو اسے خود پر بہت ترس آتا۔ بہرحال سونو کی سالگرہ کا ایک موقع بھی تھا جو مل رہا تھا دونوں سہیلیوں کے مل بیٹھنے کا، وہ نذیر الحسن کی وجہ سے نہ مل سکا۔ ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ سونو کی سالگرہ کا دن اس کے لیے بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ سالگرہ کے دن پہلی بار صحیح معنوں میں ولید سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مزاح کی طرح وہ بھی بہت خاموش تھا، بہت سنجیدہ فطرت کا مالک تھا۔ مزاح کی جب جب نگاہ اس سے ملی، کوئی عجیب مگر دل کو چھو لینے والی چیز اس کی آنکھوں میں مزاح کو صرف اپنے لیے نمایاں نظر آئی۔ نگاہوں کا بار بار ہوتا یہ ٹکراؤ مزاح کو بہت عجیب مگر اچھا بھی لگا۔ ولید نے بھی یقیناً اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی کی جھلک دیکھ لی تھی، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی ولید کی آمد دوبارہ ہوئی تھی۔ اس بار وہ تنہائی ہاسٹل سے گھر تک آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار احساس کے ساتھ مزاح کی دھڑکنیں بھی اتل پتل تھیں۔ اس کی یہی کوشش ہو رہی تھی کہ وہ ولید کے سامنے رہے، چاہے سونو کے بہانے ہی صحیح۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت خاموشی سے اظہار ہو جانے کے بعد دونوں کی یہ ضرورت نہیں ہو سکی تھی کہ بلقیس کے سامنے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے، مگر مزاح بس اسی میں خوش تھی۔ شمع جب اپنے منگیتر کے بارے میں اس سے بات کرتی تھی تو اس کے دل میں بھی خواہش جاگتی تھی کہ کوئی تو ہو اس کی زندگی میں جو اسے ٹوٹ کر چاہے اس کی آنکھوں میں اپنے سپنے سجائے۔ جانے اس کا فطرتاً خوف تھا یا کیا کہ اس نے ولید کا نام بس اپنے دل میں چھپائے رکھا، شمع سے بھی اس کا ذکر نہ کیا۔ خاموش چاہت اس کی آنکھ مچولی میں پورا 1 سال لگ گیا، جب اچانک ہی آدم بیمار ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ بلقیس صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ ولید کے درد نے مزاح کو بھی بے چین کر دیا۔ نذیر الحسن ولید کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تاکہ بلقیس کو اسے بلقیس کے قریب رہ کر ڈھانس ملے، کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر مزاح کے لیے ولید کی آمد کسی رحمت سے کم نہ تھی۔ بلقیس نے چھت پر موجودہ کمرہ اس کے لیے درست کر دیا تھا۔ ولید کو 3 دن ہو چکے تھے گھر آئے، مگر وہ طبیعت خرابی کے باعث اوپر کمرے تک ہی محدود تھا۔ نذیر الحسن اور بلقیس کا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزرتا، جبکہ مزاح کے پاس بلا دھڑک چھت پر جانے کا کوئی جواز نہ تھا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی۔ وہ ایک ڈھلتی دوپہر کا وقت تھا، صحن کی جھاڑو دیتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ سیڑھی پر موجود ولید پر پڑی تھی۔ اسے اچانک اپنے سامنے اور اپنی سمت یکٹک دیکھتا پا کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سے واقف ولید بھی کچھ جھجکتا ہوا اس کی طرف چند قدم بڑھا تھا۔ پھپھو جان کہاں ہیں؟ اس کے مدھم لہجے پر مزاح نے فک چہرے کے ساتھ بس اس کے کمرے کی جانب دیکھا تھا جہاں بلقیس موجود تھی۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر مزاح نے بے مشکل نگاہ اٹھا کر سرخ آنکھوں اور مکمل سے تاثرات کے ساتھ اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ اس کے بجھے لہجے پر مزاح کی جھکی نگاہیں نم ہونے لگی تھی اپنی بے بسی پر۔
میں تمہاری مشکل سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اب تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس کے گمبھیر لہجے پر مزاح کی دھڑکن رکی تھی۔ میں کل دوپہر میں تمہارا انتظار کروں گا، کیا بس تم کچھ دیر کے لیے آ سکتی ہو؟ اس کے التجائی لہجے پر مزاح کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اگر کل موقع نہ مل سکا تو وہ میں مشکل بول سکی تھی، تو اس کے اگلے دن آ جانا۔ وہ فوراً بولا تھا، اگلے دن بھی نہ آ سکی تو پھر میں خود آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ اس کے کہنے پر مہتاب نے دہل کر اسے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی گہری مسکراتی نظروں پر وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظر چراتی تیزی سے برآمدے کی سمت تقریباً دوڑ گئی تھی۔ اسے امید تو نہیں تھی، مگر شاید دعا رنگ لے آئی تھی، ورنہ عموماً بلکہ دوپہر میں بہت کم سویا کرتی تھی۔ سونو کو کندھے سے لگائے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، قدموں کی لرزش نمایاں تھی، مگر سونو کی وجہ سے ڈھارس مل رہی تھی۔ چھت پر پھیلی دھوپ کے ساتھ بالکل سناٹے کا راج تھا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے کمرے کی سمت بڑھی کہ بند دروازے پر دستک اس نے دینی چاہی تھی کہ ایک دم کمرے سے ابھرتی مانوس آواز نے اسے سخت کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا سختہ ٹوٹتا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا، اسے روبرو دیکھ کر ولید کا چہرہ فک ہوا تھا، جبکہ مزاح کی آنکھیں پھٹی پھٹی اندر موجود شمع پر جا ٹھہری تھیں، جس کے چہرے کا ہی رنگ اڑا ہوا تھا۔ مگر اگلے ہی پر وہ بجلی کی تیزی سے ولید اور مزاح کے درمیان سے نکلتی شدید بدحواسی میں دیوار کی دوسری جانب اپنے گھر کی چھت پر اترتی لمحوں میں نگاہوں سے اوچھل ہو گئی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی، جو سناٹے میں گرا تھا۔